دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، تم ہی ہوتی کے پاس با تم ہی ہو زیست کا نشان، تم ہی بہار گلستاں، تمہاری راہ کہکشاں، تمہارا عزم ہے جواں، ہو تم جہاں میں کامراں، یہ زندگی ہے امتحان، خدا ہے تم پہ مہرباں، اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو بڑے چلو، اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، تمہارے حوصلوں سے ہی میرے وطن کی شان ہے، وطن کے تم سپوت ہو، وطن تمہاری جان ہے، تمہاری جرتوں پہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے۔ حضرات، ہجرت دا دوسرا سال اور جنگ بدر تو بعد دے واقعات میں تواڈے سامنے ذکر کر رہا سی۔ شوال دے اندر غزوہ بنو قینقاع جو کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے قبیلے نال پیش آیا، یہ واقعہ میں تواڈے سامنے بیان کر رہا سی۔ جدوں وقت ختم ہویا اتھوں میں اپنی بات کا آغاز کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع دے یہودیاں اتھوں ملک بدر کر دیتا، ملک شام دی طرف بھیج دیتا، اور انہاں دا مال جو مال غنیمت سی او دے وچوں آپ نے اپنے واسطے کوئی 2 تلواراں، نیزے، زرہ منتخب فرما لیاں، باقی مال خمس نکال کے تو مجاہدین دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ جدوں معرکہ ختم ہویا ادوں ہجرت دا دوسرا سال اور ذوالقعدہ دے مہینے دا آغاز ہو گیا سی۔ اس تو بعد ہجرت دے دوسرے سال ذوالحجہ دے مہینے اندر غزوہ سویق او پیش آیا۔ او دا سبب یہ بنیا کہ جس طرح یہود، مشرکین، صفوان بن امیہ اور منافقین سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف سازشاں کر رہے سن
और किसी तरह आप दे बढ़ते हुए कदम रुक जान, इन्हां कोशिशां दे अंदर मसरूफ सन। तो मक्कियां दा सरदार अबू सुफियान वो भी बड़ा परेशान सी इस मामले अंदर कि जो उहदे नाल दियां सारियां चुदरावां, उहदे यार, उहदे भरा, उहदे दस्तो बाजू सारे कतल हो गए। उहदे दिल अंदर भी बड़ा गुस्सा सी, बल्कि उन्हें कसम खाधी सी, बहुत बड़ी कसम। अबू सुफियान ने कह लगा कि मैं उन्नी देर तक गुस्ले जनाबत नहीं करांगा जब तक मुहम्मद और उहदे साथियों का कोई नुकसान नहीं कर दवांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद की सी कि चलो कुछ ना कुछ साड़ी इज्जत बचे ना। हुण जो एक बंदे ने शुरू तो इज्जत वेखी होवे, चुदरा वेखी होवे, रोब रखिया होवे ते वो जलील हो जाए, फिर आराम नाल ते नहीं ना बैठा जाता। अपनी शिकस्त, अपनी हार एडी आसानी नाल ते नहीं ना तस्लीम होती। वो हार भी जावे तां भी रौला पाउंदा रहिंदा, नहीं मेरे नाल धोखा हो गया है, मेरे नाल हथ हो गया है। जो चुदरा दा, जो क़यादत दा, जो रोब दा नशा लगा होवे, फिर शिकस्त नूं तस्लीम कर लेना और किसी दूसरे दी बरतरी नूं मान लेना, ये बड़ा औखा होंदा है। वो इस वास्ते और रौला पाई जाते सन कि नहीं असीं कोई ना कोई बदला लेना है, साडी इज्जत बचे, लोगों के सामने साडा कोई वकार रह जाए। अबू सुफियान फिर अपनी कसम पूरी करने वास्ते ज़िलहज्जा दे महीने अंदर 200 सवारां दे नाल निकलिया, मदीने दे करीब आया। मदीने तो 12 मील दे फासले ते पड़ाव कीता, डेरा लाया। हुण हिसाब लावे भी करा की, हमला करन दी हिम्मत ना हुई। मक्कियों भी बड़े जोश नाल निकल आया। वो सारे हालातों वाक़ियात उहदे सामने आ गए भी वो 1000 असलिहा, साजो समान, पूरी जंगी तैयारी ते उन्होंने तहस नहस करके रख दिता है। तो मेरे नाल तो सिर्फ 200 बंदे, हिम्मत ना पाई। फिर की कीता, एक इहो जिहा काम कीता जिन्हों असी डाका जनी कह सकते, चोरी कह सकते। एक दलेर सरदार दी बुज़दली का छोटा जिहा वाक़िया कह सकते हैं, क्योंकि दलेरी तो होंदी सामने आके, तो जो चोरी छुपे अंधेरे अंदर रात नूं वार करना, फिर डाका कह सकते हैं, चोरी कह सकते हैं, बुज़दली कह सकते हैं। रात नूं मौका ताड़ के अरीस नामी मुकाम के उत्ते मुसलमाना का बाग सी, उत्ते हमला किया। खजूरां दे कुछ दरखत कट दिते, कुछ अग ला के जला दिते। उसे एक अंसारी सहाबी सी, नाल उहदा हलीफ सी। 2 बंदे खेत के अंदर, बाग के अंदर मौजूद सन, उन्होंने कतल कर दिता। बस एक कार्रवाई करके दौड़ पे वापस मक्के की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू सुफियान मक्के मदीने के करीब आया और एक वारदात करके निकल रहा है। आपने फौरन सहाबा किराम नूं लैके उन्होंने पिछा करने का हुक्म दिता। पिछा किया, तखीर नहीं की, फौरन निकले। लेकिन वो बहादुर सरदार बड़ी तेजी नाल फरार हो रहा सी। उन्होंने भी खबर मिल गई कि मेरा पिछा होने लग पिया, बड़ी तेजी नाल निकलिया। मुसलमानों ने पिछा किया, उन्हें इस डर तो कि किते मैं फड़िया ना जावां, अपना समान, अपना बोझ सवारियां दे तो सुटना शुरू कर दिता, ताकि सवारियां का बोझ कम हो जाए तो रफ्तार तेज रहे। सत्तू सुट दिते, समाने खुदो नोश सुट दिता, जो उन्होंने कोल समान सी सवारियां दे तो सुटिया, अपने तोशा दान सुटे, फरार हो गया। बहरहाल फरार होने च कामयाब हो गया, मक्के पहुंच गया। मुसलमानों ने जो इहदा माल इन्हें सुटिया सी वो सारा इकट्ठा किया। सत्तुआं दे बोरे वो अपनी सवारियां ते लदे, माले गनीमत लदया ते वापस आ गए। सत्तू नूं अरबी दे अंदर कहंदे ने सवीक, इस वास्ते इस गज़वे का नाम गज़वा सवीक पड़ गया। ये 2 हिजरी दे वाक़ियात ने। 2 हिजरी दे अंदर होर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घरेलू मामलात, साथी मामलात के बारे भी कुछ वाक़ियात हुए, जिन्हां दे विचों एक वाक़िया
میں اشارتاً جنگ بدر تو بعد ذکر کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان دی بیوی سی، انہاں دا انتقال ہویا تے نبی پاک نے اپنی پھر دوسری بیوی بیٹی یعنی کہ تیسرے نمبر والی، پہلے نمبر تے زینب سی جدی شادی ابو العاص نال ہوئی سی، یہ بھی مکیوں آ گئی۔ دوسرے نمبر تے سی حضرت رقیہ جدی شادی حضرت عثمان نال ہوئی سی، وفات ہو گئی۔ پھر تیسرے نمبر والی بیٹی حضرت ام کلثوم، او دا نکاح کیتا حضرت عثمان نال۔ یہ نکاح ہون تو پہلو نا، ام کلثوم دا نکاح ہون تو پہلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ انہاں دا خامد مسلمان سی، جنگ بدر دے اندر شریک بھی ہویا سی مجاہدین اسلام دے نال۔ جنگ بدر تو بعد او دا بھی انتقال ہو گیا، سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیشکش کی تھی کہ عثمان چونکہ تیری بیوی نبی پاک دی بیٹی حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہے، تو میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لے، شادی کر لے۔ حضرت عثمان خاموش رہے، جواب کوئی نہ دیتا۔ کہنے لگے میں مشورہ کر کے دساں گا۔ مشورہ کی کرنا سی؟ حضرت عثمان نو اطلاع مل گئی سی کسی ذریعے کہ حضرت عمر دی بیٹی حفصہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کرن دا ارادہ فرمایا ہے۔ تو نبی پاک دا اے راز سی، انہوں ظاہر بھی نہیں سی کر سکتے، تے حضرت عمر نو جواب بھی کس طرح دیں دے؟ کہنے لگے میں صلاح کراں گا، صلاح کر کے دس دینا۔ بعد دے اندر ملے حضرت عمر نے پوچھا ہاں عثمان کی صلاح کیتی ہے؟ میری بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میں بیٹی دا باپ ہاں، مینوں پریشانی ہے، دسو کی صلاح کیتی جے؟ میں نکاح کرنا چاہنا۔ اچھا اے دے اندر کوئی عیب والی بات نہیں، بیٹے دا باپ بھی اپنے بیٹے دی شادی واسطے بیٹی والے نو کہہ سکتا ہے، تے بیٹی دا باپ بھی اپنی بیٹی دے نکاح واسطے لڑکے نو یا لڑکے والے نو کہہ سکتا ہے۔ اے دے اندر کوئی عیب والی بات نہیں۔ انہوں نے دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر سے ابھی نے اور مسلمانہ دے جرنیل نے اور مکے دے بہت بڑے چودھری سن، اپنی بیٹی دے نکاح واسطے عثمان نو خود پیشکش کر رہے ہیں۔ اسلام دے اندر کوئی معیوب بات نہیں، جسے بندہ مناسب سمجھے نا اپنے بیٹے واسطے کہ رشتہ مناسب ہے سوال کر لوے، تے جتے اپنی بیٹی واسطے مناسب سمجھے کہ میری بیٹی واسطے آ رشتہ مناسب ہے وہ تے خود گل کر لوے۔ کوئی حرج والی بات نہیں، شریعت دے اندر گناہ بھی کوئی نہیں، منع بھی کوئی نہیں، حرج بھی کوئی نہیں۔ بیٹی دا باپ بھی گفتگو بات کر سکتا ہے۔ یہ تے کئی بندے اس وجہ تو اچھے رشتہ تو محروم ہو جاتے ہیں، کہنے کہ یار فلانا رشتہ نا میری بیٹی واسطے بڑا مناسب سی، بڑا اچھا سی، ہر طرح ٹھیک سی، کیتا کیوں نہیں؟ میں ڈیگدا رہا، میں کہا مینوں پوچھن گے، انہاں مینوں پوچھیا ہی نہیں۔ اگر بیٹی دا باپ بھی مناسب سمجھتا ہے نا تو خود بات کر سکتا ہے۔ ہاں خود نہیں کرتا، اگر کوئی جھجک ہے، کوئی شرم محسوس ہوتی ہے، کسی دے ذریعے بات کر سکتا ہے، کسی دوست نو کہہ لے، کسی رشتہ دار نو کہہ لے۔ اچھے رشتے تو محروم کیوں ہونا؟ حضرت عمر نے سمجھیا کہ عثمان اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اپنی بیٹی واسطے خود پیشکش کر دیتی۔ حضرت عثمان کہنے لگے پیارے عمر مینوں فی الحال نکاح دی ضرورت نہیں، میں فی الحال شادی کرنا نہیں چاہتا۔ اور سیدھا نہ دس سکے کہ نبی پاک دا ارادہ ہے، کیونکہ نبی پاک دا ارادہ سی، دل دی بات سی، آپ دا ارادہ سی، ظاہر بھی نہیں سی کر سکتے۔ تے حضرت عمر نو جواب دیتا اس صحاب دے نال کہ اے عمر میرا اجے ارادہ نہیں نکاح کرن دا۔ حضرت عمر عثمان کو اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہنے لگے ابو بکر تو میرا یار ہے، میرا دوست ہے، تے یار ہی یاراں دے کم ہوندے نے، تینوں پتہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، میں ਉਹਦਾ نکاح کرنا چاہنا، میں تینوں بہت اچھا بندہ سمجھنا، نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایماندار ہیں، میرا دوست ہے، تیرے ہر طرح دے معاملات نو میں جاننا، میری بیٹی نال نکاح کر لے۔ حضرت ابو بکر تو بھی خبر مل چکی سی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے, جواب ہی کوئی نہ دیتا. حضرت عمر کو غصہ بھی آیا وقتی طور پہ کہ عثمان نے تو چلو جواب دے دیتا کہ میرا ارادہ کوئی نہیں, میں نکاح نہیں کرنا چاہتا, تے ابو بکر چنگا میرا یار ہے, انہیں جواب ہی کوئی نہیں دیتا. دل دے اندر پریشان بھی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر گئے, عرض کرتے نے سونیا میں عثمان نو بھی اپنی بیٹی دے بارے پیشکش کیتی ہے, میں ابو بکر نو بھی پیشکش کیتی ہے. تانوں پتا میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے تے میں بیٹی دا باپ ہاں, مینوں دی فکر ہے. ابو بکر صدیق نے جواب بھی کوئی نہیں دیتا. میں دلی طور تے بڑا پریشان ہویا, عثمان نال گل کیتی, حالانکہ عثمان دی بیوی فوت ہو گئی ہے, عثمان نال بھی گل کیتی ہے. عثمان نے کو کیا میرا ارادہ ہی کوئی نہیں نکاح کرن دا. نبی پاک نے فرمایا عمر عثمان نو اللہ تیری بیٹی تو اچھی بیوی عطا کر دے گا تے تیری بیٹی نو اللہ عثمان تو اچھا شوہر عطا کر دے گا. جڑی عثمان نو بیوی ملے گی وہ تیری بیٹی تو بہتر ہوئے گی, تے جڑا تیری بیٹی نو شوہر ملے گا وہ عثمان تو بہتر ہوئے گا. حضرت عثمان دا نکاح ہو گیا نبی پاک دی بیٹی ام کلثوم نال, جو کہ رسول اللہ دی بیٹی ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. تے حضرت عمر دی بیٹی دا نکاح ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال, جو صرف حضرت عثمان دے نہیں بلکہ سارے جہان دے سردار دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری دے اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نال نکاح فرما لیا. یہ بھی آپ دے حرم دے اندر داخل ہو گئیاں. 2 ہجری دے اندر ایک آپ دا ذاتی زندگی دے حوالے نال ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے. کیڑا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 4تھے نمبر والی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جوان ہو گئیاں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بیٹی ہے, سب تو چھوٹی بیٹی ہے تے سب تو پیاری بیٹی ہے. چھوٹی اولاد نال ویسے ہی فطری طور تے پیار زیادہ ہوتا ہے. آپ دی چھوٹی بیٹی ہے اور پیاری بیٹی ہے, محبوب بیٹی ہے, لاڈلی بیٹی ہے. جوان ہوئیاں تے اپنیاں دا فکر پھر اپنیاں نو ہوندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نکاح واسطے, رشتے واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ نے جواب نہ دیتا. کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیونکہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی کر دیتی سی کہ حضرت فاطمہ دا نکاح کتے کرنا ہے. موجم طبرانی دے اندر روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں حکم دیتا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح کدے نال کراں, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کراں. نبی پاک نے فرمایا اے میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے, میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے. حالانکہ اے حکم قرآن پاک اندر موجود, کدے بھی قرآن دی کوئی آیت فرمایا میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے. معلوم کی ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحی دے پابند نے. قرآن پاک بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی وحی ہے. جس طرح قرآن پاک حجت ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی حجت ہے. جس طرح قرآن پاک دین ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی دین ہے. فرمایا میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے. اللہ دا حکم, اللہ دا حکم اللہ دی وحی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم رب دی وحی دے نال فیصلہ کرتے نے، گفتگو کرتے نے. نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ دی طرفوں حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت علی دا انتخاب کیتا. اچھا اے تے میں قرآن و حدیث دے حوالے نال گفتگو کر رہا، لیکن او لوگ جو اہل بیت اور صحابہ کرام دی نفرت دے قائل نے، دشمنی دے قائل نے، جو صحابہ ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ماں بہن یا حضرت علی دے گھرانے اور تین خلفائے ثلاثہ دے ماں بہن نفرت اور دشمنی دے قائل نے، خود انہاں دی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ جدو جوان ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نبی پاک دی خدمت دے اندر آئے، عرض کرتے نے سونیا تہاڈی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، اسی او دا رشتہ لین واسطے آئے ہاں. نبی پاک نے پوچھیا کدے واسطے؟ کہن لگے حضرت علی واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مینوں رشتہ پسند ہے، پر میں فاطمہ کولوں اجازت لے لواں، اپنی بیٹی نوں دس دیاں، کیونکہ اولاد دی اجازت بھی ضروری ہے تے والدین دی سرپرستی بھی ضروری ہے. اگر اولاد والدین دی سرپرستی تو بغیر، والدین دی اجازت تو بغیر، مرضی تو بغیر گھروں دوڑ کے مفرور ہو کے والدین نوں چھڈ کے اپنی مرضی نال نکاح کرتے نے، او بھی نکاح باطل ہے. تے جے والدین اولاد دی اجازت تو بغیر، اولاد دے مشورے تو بغیر زبردستی انہاں دی مرضی دے خلاف نکاح کر دیندے نے، اس نکاح دی حیثیت کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح نو فسخ کروایا ہے جتے اولاد دی اجازت اور مرضی شامل نہیں، دوواں دی مرضی اور اجازت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر ٹھہر جاؤ، میں اپنی بیٹی فاطمہ نال مشورہ کر آواں. اٹھ کے اندر جان لگے، حضرت ابو بکر کہن لگے سونیا ٹھہر جاؤ، جدوں بیٹی فاطمہ نوں انہاں دے رشتے دے بارے دسو گے نال اے بھی دس دیو کہ رشتہ منگن واسطے ابو بکر و عمر آئے نے. کیونکہ فاطمہ نو بھی پتا ہے وہ ہستیاں نے جنہاں نو کدی میرے باپ نے موڑیا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، سجدہ فاطمہ دے کول بیٹھ گئے. بیٹا فاطمہ میں تیرے نال ایک گل کرن لگا، اے گل ماواں کردیاں نے، اس موقع تے اے ذمہ داری ماواں ادا کردیاں نے. پر حضرت فاطمہ دی ماں سیدہ خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ دے جان تو بعد ماں والا پیار بھی دیتا ہے تے باپ والا پیار بھی دیتا ہے. خدیجہ دی جگہ تے نبی پاک خود پوچھ رہے نے بیٹا فاطمہ میں تیرے رشتے واسطے علی دا انتخاب کیتا ہے، میرے خاندان دے وچوں میری برادری دے وچوں علی بہت نیک آدمی ہے، ایماندار متقی پرہیزگار ہے. بیٹا فاطمہ علی ماڑا ضرور ہے، غریب ضرور ہے، میں علی دا مال نہیں ویکھیا، میں علی دا ایمان ویکھیا ہے. جدوں ایمان عقیدے دی بنیاد تے رشتہ ہوتا ہے اللہ برکت فرما دیتا ہے. جدو مال دی بنیاد تے ہوندا ہے، دنیاوی بنیاد تے ہوندا ہے، یہ تے آن جان والیاں شیواں نے. اج مال ویکھ کے رشتہ کر لیا ہے، کل نوں اللہ نہ کرے مال ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے، گھاٹا پہ جائے، پھر کی کرو گے؟ جس بنیاد تے رشتہ کیتا سی وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی. حسن و جمال ویکھ کے رشتہ کیتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، حسن و جمال ختم ہو گیا، ہن کی ہوئے گا؟ ایمان اور عقیدے دی بنیاد تے رشتے کرو.
ساڈا کی طریقہ ہے کہ تو کوئی رشتے دا پیغام آ جائے، لڑکی یا لڑکا نمازی ہون، نیک ہون، دین شریعت دے پابند ہون تے اونج ماڑے ہون، پھر اسی پتہ کی کریدا ہے؟ استخارہ کریدا ہے۔ صرف مال نہیں اور ہر شے موجود ہے، تقوی، ایمانداری، پرہیزگاری، عبادات، نماز، دین، شریعت سب موجود ہے۔ اونج غریب ہے، پویں لڑکی والے ہون یا لڑکے والے ہون، استخارہ کرن لگ پیندے نے۔ نا استخارہ صحیح نہیں آیا، کڈا سوکھا طریقہ ہے جواب دین دا۔ جے رشتے دا پیغام آوے، مالدار ہون، سرمایہ دار ہون، کاروباری ہون، بینک بیلنس، گڈیاں، کوٹھیاں، پلازے، جائیداداں ہون، نماز نہ پڑھتے ہون، دین دا نہ پتہ ہوئے، پھر پتہ کی کہن گے؟ چلو کوئی نہیں، اللہ ہدایت دین والا ہے، ہولی ہولی آپ ہی پڑھن لگ پڑیں گے۔ اچھا ہولی ہولی نماز پڑھن لگ پے گا تو ہولی ہولی بعد مال نہ ملے گا، پھر نہیں استخارہ ہوندا۔ رشتہ آ جائے بھی لڑکا بڑی اونچی نوکری تے لگا ہے، 17ویں 18ویں گریڈ دا افسر ہے، بڑی آمدنی ہے، کوٹھی اپنی ہے، گڈی اپنی ہے، نوکر چاکر رکھے نے، بڑا پیسہ اور سرمایہ ہے، انہیں نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھیا، پھر استخارہ نہ ہوں۔ استخارہ کرن دی کوئی لوڑ کوئی نہیں، اللہ پہ ہدایت دے دے گا۔ دین دی بنیاد تے رشتہ ہوئے تے اللہ برکت فرما دیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں مال نہیں ویکھیا، میں علی دا ایمان ویکھیا ہے۔ سیدہ فاطمہ خاموش رہیاں، نبی پاک نے قانون بنا دیتا، وارث البکر سماتوا، کنواری بیٹی دا خاموش رہنا او دی اجازت ہے۔ انکار کرنا ہوئے گا کسی ذریعے نال انکار کر دے کہ یہ خاموش رہے تو پھر سمجھو اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے نو قبول کر لیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چلو تیاری کرو، ابو بکر و عمر حضرت علی دے کول نبی پاک نے رشتہ منظور کر لیا ہے، نکاح واسطے تیاری کرو۔ یہ نہیں آکھیا اب رشتہ منظور ہو گیا ہے ہن کنے جی آؤ گے منگنی کرن، اسی ہن کدن آئیے؟ اسی جدوں دی نکاح نو شادی بنا دیتا ہے، مصیبتاں کھڑیاں ہو گئیاں ہیں۔ شریعت دے اندر، دین دے اندر نکاح ہے۔ ہن تسی عرف عام ہے تانوں کوئی پیغام دے نا کہ یار میں اپنی بیٹی دا اپنے بیٹے دا نکاح کرنا ہے، تسی کی سمجھدے ہو؟ سادہ جی تقریر بس نکاح کرنا تے دو ترائیا ہو جانا ہے، انج ہی ہے۔ تے جے کوئی تانوں کہے ویاہ کرنا ہے پھر شادی حال ذہن چ ہوندا ہے، گڈیاں، کاراں، میل برات، پھر بڑا کچھ ذہن چ ہوندا ہے۔ جو شادی کیا جائے تے تو کیا جائے میں نکاح کرنا ہے، وہ دا مفہوم ہی ہے کہ بس دو چار جی ادھر ہون گے نکاح ہوئے گا تے رخصتی ہو جائے گی۔ اسلام دے اندر نکاح ہے، اساں شادی بنائی ہے، اج جدوں دی شادی آئی ہے سیاپے اودوں دے پئے نے۔ میرا خیال ہے شادی دے اتوں 3 نقطے لا دئیے نا، شادی یہ تو 3 نقطے لا دئیے تو کی رہ جاتا ہے؟ آپ 3 نقطے لا دیو تو سارا سیاپا ہی مک جاتا ہے۔ ہاں شادی جدوں بھی کرو 3 نقطیاں تو بغیر کرو، اج تو 3 نقطے پائے نے لا دیو، مٹا دیو، ختم کر دیو، پھر پیچھے جو رہ جائے گا نا وہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا چلو تیاری کرو نکاح دی، یہ نہیں بھی 2 سال منگنیاں کھلوتیاں نے، پھر وہ ادھروں آؤندے نے، ادھروں آؤندے نے، وہ ادھرلے ویکھن دے نے، ادھرلے تفتیش کرن دے نے، نہیں انجلے سیاپے کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تیاری کرو، ابو بکر عمر آئے، پیارے علی جی رشتہ منظور ہو گیا، تیاری کرو۔ حضرت علی نے فرمایا میرے کو شے ہی کوئی نہیں،
میرے کو صرف ایک پیالہ ہے جہدے وچ پانی پینا جہدے وچ کھانا کھانا تے دوجے نمبر تے میری زرا ہے جڑی پہن کے میں جنگ لڑنا تے حضرت علی نے اپنی زرا پیش کر دیتی لو اس زرا نو ویچو تے میری شادی دا نکاح دا بندوبست کرو ابو بکر و عمر نے زرا پکڑی تے کدھر گئے حضرت عثمان دے دروازے تے پیارے عثمان تہاڈی بیوی ام کلثوم دی ہمشیرہ نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا رشتہ نبی پاک نے علی واسطے منظور کر لے آئے شب نکاح کرنا چاہنے ہیں کون آ کے دسن دے نے ابو بکر و عمر کنوں جڑا اس گھر دا دماد ہے اج کل دا ہوندا ہوندا جو مینوں پوچھن تو بغیر رشتہ کر لیا اسی نہیں وڑنا ہن اسی کہ نہیں ہے جی پھر باہروں کوئی دسے آ کے بھی تیری سالی دا تیرے سسرال والے نے رشتہ طے کر دیتا ہے تے نکاح دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اچھا مینوں پوچھن تو بغیر میری اجازت تو بغیر مینوں سدن تو بغیر مینوں مخاون تو بغیر کئی دے آندے نے جانا نہیں کئی آندے نے نہیں میری انی کو قات ہے انی کو عزت ہے لے جانا اپنی دھی نوں میری سمجھ سمجھے ہی کوئی نہیں تو دماد لگا کہ تو بدماش لگا انہاں دے گھر پھر تیری اجازت تو بغیر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے عجیب رواج دے عجیب سیاپے حضرت عثمان نے غصہ کیتا پھر ٹھیک ہے نبی پاک دی بیٹی ہو باپ نے جتے باپ چاہے اپنی بیٹی دا رشتہ کرے انتخاب کرے نکاح کرے مینوں کدھر حال ہو سکتا ہے ساڈے کو تے پتہ نہیں کیسیاں ہندوانہ تے کافرانہ رسماں نے مینوں پوچھیا نہیں مینوں سدیا نہیں مینوں اگے نہیں کیتا مینوں سمجھیا کچھ نہیں یہ رشتہ داریاں نبھاندیاں نے حضرت عثمان نو دسیا کہ فاطمہ دا رشتہ منظور ہو گیا ہے بڑے خوش ہوئے برکت دی دعا دیتی فاطمہ بھی میری بہن ہے چھوٹی علی بھی میرا بھرا ہے چلو کوئی گل نہیں اللہ برکت کرے تے تیرے وال کیوں آئے ہیں علی دے نکاح واسطے اہتمام کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں چیز کوئی نہیں علی دی زرا ویچن آئے ہیں حضرت عثمان کہنے لگے زرا ویسے انہیں پیسیاں دی ہے نہیں سی پر حضرت عثمان نے انی قیمت کیوں دیتی کیونکہ حضرت علی دی زرا ہے کہنے لگے ابو بکر و عمر جی زرا دیاں کڑیاں گن دے جاؤ عثمان کو سونے دے سکے گن دے جاؤ اس زرا دیاں 400 کڑیاں ہوئیاں 400 سونے دے سکے ادا کیتے زرا پکڑی ابو بکر و عمر نے او چولی پر لئی انہاں سکیاں دے نال پچھا مڑ پے عمر کہنے لگے ابو بکر جی چھتی نکلو نہیں تے پچھوں آواز پے جانی جے اوہ کم ہویا حضرت عثمان کہنے لگے او ابو بکر و عمر جی ٹھہر جاؤ جی عثمان ہن کی ہے فرمایا زرا میں خرید لئیے پیسے ادا کر دیتے نے تو انہاں پیسیاں دے نال حضرت علی اور فاطمہ دی شادی دا بندوبست کرو تے آ جڑی زرا ہے میری طرفوں لے جاؤ حضرت علی نو شادی دے موقع تے گفٹ دے دیو علی یہ زرا پہن کے جنگ لڑے گا جہاد کرے گا اللہ عثمان نو بھی برابر دا ثواب عطا کرے گا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے نبی پاک دے تربیت یافتہ اے لوکاں واسطے کافراں واسطے دشمناں واسطے سخت نے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے آپس دے اندر محبتاں دے پیار نے حضرت ابو بکر عمر آئے شادی دا بندوبست ہو گیا جہیز دا سامان کنے تیار کیتا حضرت علی دی کمائی نال تیار ہویا کادے نال ہاں زرا ویچی پیسے آئے شادی دی تیاری ہو گئی جو سامان لے آندا چیزاں لے آندیاں شادی دے موقع واسطے حضرت علی دے پیسے نال آئیاں نے انجو ہوئے ہاں شادی نکاح سارا جہیز سامان خرچہ لڑکے والا چکے پھر تیاں دے پریشان ہونا جدو پتا ہوئے کہ ساری ذمہ داری بیٹے دی ہے
تے پھر لوکی بیٹا ہون تے خوش نہ ہون، بیٹی ہون تے خوش ہون، پھر میرے تے ذمہ داری کوئی نہیں۔ لیکن جڑیاں ساڈے اندر ہندوؤں دیاں رسماں نے، اس وجہ تو جدوں بیٹی پیدا ہوندی ہے باپ پریشان ہو جاتا ہے، حالات کیسے نے، مکان کرائے دا ہے، میری آمدنی کتنی ہے، بیٹی دی کل شادی کیویں کراں گا۔ اے اونج نواب ہے، اونج چودھری ہے، اونج افسر ہے، اونج حاکم ہے، اونج دے حقوق نے، اونج مرداں، اونج مرد ہے، عورتاں دے نالوں اے دے حقوق زیادہ نے، تے لے کے سب کچھ عورت ہوندی ہے۔ ساڑھے قریب ہوتے شرکپور دے قریب ضلع شیخوپورے دے اندر اسی طرح ایک چودھری سی، چودھری کا پتر سی، شادی ہو گئی، انہیں وقت پایا اپنے سسرال۔ اچھا انہاں جہیز وچ دتی سی 70 موٹر سائیکل۔ اچھا وہ 10-12 دن ننگے نا تے وہ آئے ملن واسطے، کہنے لگا لے جاؤ 70، میں 1 to 5 چلاؤنا، تانوں کہنے کہا میں 70 چلاؤنا، لے جاؤ میں ہاتھ بھی نہیں لاؤ۔ اچھا وہ بیچارے چک کر کے لے گئے 70 چک کے، وہ ہور جنہیں پیسے لگے ہو بہت پیسے لگتے ہیں 1 to 5 دے نال، 1 to 5 آ گئی۔ اچھا وہ اگلے ایک دن انہیں دوسرے تیسرے کو سیاپا پائی رکھنا، مان کی کہ میں چودھری ہوں، وہ پنڈ دے نمبردار دا پتر سی، میں اسی چودھری ہوں۔ اچھا 2 مہینے ننگے نہ اس تنگ کیتا، کوئی چیز نہیں، آ چیز تے بڑی گھٹیا ہے، ساڈے شیانے شانی لے جاؤ بدلا کے لے آ کے دیو۔ 2 مہینے ننگے نہ بڑے تنگ ہو گئے، اسی طرح وہ آئے، پھر کہنے لگا، انہوں نے کہا چودھری تیری مہربانی تو طلاق دے، اسی نے اپنی دھی وسانی دے، طلاق دے تو۔ وہ ہویا کی بھیڑاں بھرا، انہوں نے کہا نہ بس گل ختم، طلاق دے۔ انہوں نے زبردستی طلاق لکھوائی، ٹرک لے کے آیا، انہوں نے کہا چکو سامان، گھر دا سارا ہی سامان انہوں دا، سامان چکن لگ پے، بیڈ چک لیا، چیزاں چک لیا، انہوں نے کہا زمین تے سوائیں، جو سارا سامان لد لیا نا، پیچھا مڑ کے بہ کر کے کپڑے لا، یہ بھی ساڈے نے، روندا چدرا نو لا کپڑے، اتنے پیر تے لوانے نے تیرے کپڑے، کیونکہ ساڈے نے، ساڈی طرفوں آئے نے، ساڈے گھروں آئے نے۔ آ تو چودھری ہے، تو اپنے پاؤں جگہ لباس بھی تیرا اپنا نہیں، اگر کپڑے اتار ننگا زمین تے لیٹ رات گزار تینوں پتہ لگے تیری کی اوقات ہے۔ ہائے میرے اللہ، اے ساڑھے حالات بنے نے، تاں بیٹیاں والے پریشان ہوندے، اونج چودھری ہے، انہوں لے کے سب کچھ بیٹی والے دیں، تو کہنا چودھری، تو کمیاں نہ بھی پیڑا ہے۔ سون واسطے بیڈ تیری کمائی دا نہیں، کھان واسطے برتن تیری کمائی دے نہیں، پہنن واسطے لباس تیری کمائی دا نہیں، چلان واسطے موٹر سائیکل تیری کمائی دا نہیں، تو کمیاں نہ بھی پیڑا ہے۔ تیری کمائی تے تیری بیوی عیش کرے، تو مرد ہے، بیوی دیاں چیزاں تے تو گزارا کرے، تو مرد ہے، تو خسریاں والوں پیڑا ہے۔ ہاں مجھے کوئی والدین اپنی بیٹیاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے، حیثیت دیتی ہے، بطور گفٹ بطور تحفہ چیزاں لے دین، کوئی حرج نہیں، پیار محبت دینا، لیکن بوجھ پانا، ظلم کرنا، مطالبے کرنا، لسٹاں بنا کے رکھنیاں، ہائے میرے اللہ، وہ انجو ہوندا ہے کہ نہیں؟ بس ایویں دل دا درد سامنے آ گیا، ٹائم زیادہ لنگ جاندا۔ توجہ، حضرت علی پاک دے پیسیاں دے نال شادی دا بندوبست ہو گیا، نکاح ہون لگا۔ حضرت علی آئے، نال بھرا آئے، چچا عباس آئے، خاندان دے 2-4 فرد آئے، آگے نکاح واسطے نبی پاک نے فرمایا جڑے رشتہ لین آئے سن ابو بکر عمر او کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بھی بلا کے لے آؤ، وہ بھی آئے، نکاح ہو گیا۔ کسی نے مدینے میں غصہ کیتا، ہوں پتا کی ہوتا ہے، لے فلانے نہ ویلا میرا تعلق کیندا ہی، مینوں ویاہ تے نہیں سدیا، میں بلانا ہی نہیں۔ وہ سارے مدینے والے نبی پاک تو جاناں قربان کرنے والے سن، بیٹی دا نکاح کیتا ہے، ابو بکر عمر گھر بیٹھے سن، صرف یار ہی نہیں نبی پاک دے سسرال بھی نے۔ پھر بلایا کیونکہ انہوں نے رشتہ طلب کیتا سی، انہوں نے گواہ بنایا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی دے نکاح دے گواہ کون نے؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح انہاں دی شادی ہوئی 2 ہجری دے اندر جنگ بدر تو بعد. باتاں بہت کچھ کہن نو دل کردا سی اس گھرانے دے بارے, اس خاندان دے بارے, انہاں ہستیاں دے بارے, معاشرے دے بارے. چلو جڑیاں 2-4 ہو گئیاں نے سمجھن واسطے وہ کافی نے. اور یہ خاندان اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خاندان بہت عظیم خاندان. انشاءاللہ باقی باتاں پھر اگے چلیے. 2 ہجری مکمل ہو گئی, 3 ہجری دا آغاز ہویا. محرم دا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ملی. شعبہ اطلاعات نے دسیا کہ بنو سالبہ اور محارب دے لوگاں نو کٹھیاں کر رہے نے, فوج جمع کر رہے نے مدینے والیاں تے حملہ کرن واسطے, بدر دا انتقام لین واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی. آپ نے بدر تو بعد بہت بڑی فوجی مہم تیار کی تھی. 450 افراد دا لشکر. بدر اندر کنے سن 313, ہن 450 افراد دا لشکر لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. مدینے دے اندر اپنا جان نشین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیتا تے آپ نکل پے. 450 افراد دا لشکر ہے. جاندیاں جدوں انہاں قبیلیاں دے قریب پہنچ گئے, انہاں نو خبر مل گئی کہ مدنی لشکر پہلوں ہی آ گیا ہے. اپنا علاقہ چھوڑ کے پہاڑاں دے پیچھے چھپ گئے, جنگل دے اندر پھیل گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے انہاں دے چشمے تک, جے چشمے دا نام ذی امر ہے. غزوہ ذی امر انو اسے وجہ تو کیا جاندا ہے. ذی امر چشمے تے پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالبہ دے جبار نامی ایک بندے نو گرفتار کر لیا. انہاں نو گرفتار کر کے صحابہ نے پیش کیتا. آپ نے اسلام دی دعوت دیتی, او مسلمان ہو گیا. آپ نے حضرت بلال دے حوالے کر دیتا. بلال دینی معاملات تے دین دے مسئلے اینو سمجھا دے. اس جبار نامی بندے نے پھر بڑا تعاون کیتا. اس قبیلے بنو سالبہ اور محارب دے لوگاں دے ٹھکانے دسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ذی امر چشمے دے مقام تے محرم دے مہینے اندر پہنچے نے. سفر دے مہینے تک پورا مہینہ پڑاؤ کیتا ہے. پورے علاقے اتے روب دبدبا چھا گیا. پھر آپ واپس مدینے آ گئے. اس تو بعد 3 ہجری ربیع الاول دا مہینہ ہے. ربیع الاول دے مہینے اندر یہودیاں دا ایک بہت بڑا سردار جدا نام ہے کعب بن اشرف یہودی, بہت بڑا مالدار سرمایہ دار بندہ ہے. مدینے تو جنوب دی جانب تے ایدا اپنا بہت بڑا قلعہ ہے, مال بھی بڑا ہے, دولت بھی بڑی ہے, حسن و جمال بھی بڑا ہے تے بہت بڑا شاعر ہے. انہوں جدوں بدر دے واقعات دا علم ہویا, مسلماناں دی نعوذ باللہ مذمت کرتا ہے تے کفار مکہ دیاں تعریفاں کرتا ہے. کہنے لگا واقعی انج ہو گیا ہے, کہنے لگا واقعی انج ہو گیا ہے. کہنے لگا پھر تے مکے والیاں دی تباہی مچا دیتی ہے مدینے والیاں نے. پھر اے اشعار پڑھتا ہے, مسلماناں دی نعوذ باللہ مذمت کرتا ہے, قریش دیاں تعریفاں کرتا ہے. اتوں تک بس نہیں کی تھی بلکہ سفر کر کے مکے اندر پہنچ گیا. جا کے انہاں دا مہمان بنیا. جڑے انہاں دے کافر سردار بدر وچ مارے گئے سن, انہاں دیاں تعریفاں دے اندر نظماں پڑھدا ہے, شعر پڑھدا ہے, تعریفاں کردا ہے, نالے انہاں نو بھڑکاندا ہے. کہندا تسی مر گئے ہو, اپنے سرداراں دا بدلہ لو, دوبارہ اکٹھے ہو کے پوری قوت دے نال حملہ کرو. ابو سفیان تے مشرکین مکہ ایک دن انہوں بیٹھے کہن لگے, اے کعب بن اشرف تیرا تعلق یہودی مذہب دے نال ہے, تیرے نزدیک
साडा रस्ता बेहतर है या मदीने वालियां दा, मुहम्मद और दे साथियां दा रस्ता बेहतर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा मेरे इल्म दे मुताबिक, तहकीक दे मुताबिक तुहाडा रस्ता बेहतर है, तुसी हिदायत याफ्ता हो। अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा इल्लल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूति वयक़ूलूना लिल्लज़ीना कफरू हाउलाई मिनल्लज़ीना हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां लोकां वल वेखो जिन्हां नूं अल्लाह ने किताब अता कीती है, आसमानी किताब तुरात अता कीती है। आसमानी किताब पढ़ के रब दी वही पढ़ के फिर भी काफरां नूं कहंदे ने कि तुहाडा रस्ता मोमनां दे रस्ते तो बेहतर है। इसे तरह मक्के अंदर अग भड़का के वापस फिर अपने किले दे अंदर खैबर दे अंदर अपने किले दे अंदर चला गया जो कि मदीने दे जनूब दे अंदर है। उत्थे जाके फिर मुसलमानां दियां खवातीन दे बारे, सहाबियात दे बारे गंदे अशार पढ़दा है। नबी पाक नूं खबर मिली, आपने फिर गुस्से दे अंदर आके फरमाया मन ले काब इब्ने अशरफिन फ इन्नहु कद आज़ानी। नबी पाक ने फरमाया ओ मुसलमानां दी जमात तुहाडे विचों कौन है जो काब बिन अशरफ दा मुकाबला करे? तुहाडे विचों कौन है जो काब बिन अशरफ नूं पकड़े जिहड़ा सानू तकलीफ पिया देंदा है? हजरत मुहम्मद इब्ने मसलमा उठे, अब्बाद बिन बिशर उठे, अबू नाइला उठे, कहन लगे सोनिया इजाजत दियो असी जाने आ, असी इहदा काम तमाम करने आ। नबी पाक ने फरमाया इजाजत है। मुहम्मद बिन मसलमा कहन लगे सोनिया जे उत्थे जाके अपनी जमात दे खिलाफ कोई जुमले बोलने पैन ते इजाजत है? नबी पाक ने फरमाया इजाजत है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ करीब होने वास्ते ਅਸੀਂ ਕੋਈ दो चार बातें करांगे कि ਅਸੀਂ बड़े तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं हैं ते ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ करीब हो जाएगा। नबी पाक ने फरमाया हाँ ਉਹਦੇ खात्मे वास्ते, ਉਹਦੇ कत्ल वास्ते अगर ਤੁਸੀਂ कोई ऐसा बहाना इख्तियार कर लो ते इजाजत है। हजरत मुहम्मद इब्ने मसलमा पहुंचे काब बिन अशरफ दे कोल जाके कहंदे ने काब तेनू अल्लाह ने बड़ा माल दिता है, कुछ माल चाहिए है। क्या लगा की करना है? फरमाया सानू ना अब मुसलमाना दे सरदार ने बड़ा परेशान किया है, रोज आर्डर देते ने खर्च करो सदका करो ते असी ते बड़े तंग हो गए हैं। क्या लगा हूँ पता लगा ना हुण अजे ते अगे अगे वेखियो तेरा हाल की हुंदा है। काब बिन अशरफ कहने लगा फिर कोई दे हुण को सानू कुछ है असी दईए ते कहने लगा जान छड़ दियो। काब बिन अशरफ कहने लगा जान छड़ दियो। मुहम्मद इब्ने मसलमा कहने लगे नहीं हुण नाल तुरे आ, एक बार हम तोड़ तक अंजाम ते वेख लईए ना हुण गां बनदा की है। हुण एडी छेती पिछा हटदे भी बंदा चंगा नहीं लगदा, एक बार साथ जो दिता है हुण अंजाम वेख लईए की हुंदा है। कहने लगा ठीक है मैं तुहानू माल दे देंगा, ओदे बदले अंदर मेरे को कोई शै गिरवी रखो फिर माल देंगा। केड़ी शै गिरवी रखोगे? फरमाया जो तू कहेगा रख देंगे। कहने लगा अपनी औरतां मेरे को गिरवी रखो तो माल ले जाओ। मुहम्मद इब्ने मसलमा कहने लगा ये गल तो ठीक नहीं ना, तू अरब दा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान है ते असीं अपनी औरतां ते तेरे हवाले नहीं कर सकते। कहने लगा अपने बच्चे गिरवी रख दे। कहने लगे नहीं कल साडी औलाद नूं लोग ताने देणगे, ओए माल दे बदले तुहाडे मापियां ने तुहानू गिरवी रख दिता। नहीं नहीं ये आर शर्म महसूस करनगी साडे औलाद सारी जिंदगी। कहने लगा फिर होर की रखोगे? कहने लगे असी असलिया रख देने, अपनी तलवारां अपने नेज़े अपने हथियार ये तेरे को गिरवी रख देने ते माल ले लेने। कहने लगा चलो ठीक है हथियार रख दियो। कहने लगे फलां तारीख नूं मैं आवांगा फलां दिन नूं हथियार लैके वो गिरवी रख लवी तो माल दे दवी। कहने लगा ठीक है। उधरों हजरत अबू नाइला एक काब बिन अशरफ दा दूध शरीक भरा भी रजाई भरा भी ये गए
जाके काब दे कोलों शार सुने, कुछ शार सुनाए। फिर उन्होंने भी इहो जी गल की, काब असीं बड़े तंग आ गए हैं, माल खर्च कर करके, सानू कोई माल चाहिए है। कहने लगा मिल जाएगा, पर वो बदले कोई शायद गिरवी रखनी पएगी। हजरत अबू नाइला कहने लगे हथियार रख देने हैं। कहने लगा ठीक है, पहलों भी मेरा एक बंदे का सौदा हो गया है। तो हजरत अबू नाइला कहने लगे मेरी तरह 4-5 बंदे होर भी ने ਜਿਹੜੇ तंग आए ने, नाल वो भी आना चाहते ने। कहने लगा ठीक है, उन्होंने भी ले आ। हजरत मुहम्मद इब्ने मसलमा और अबू नाइला अपनी तहरीक के अंदर कामयाब हो गए। हुण नाल बंदे लैके जाणगे, तलवारां असले हथियार लैके जाणगे। ते काब बिन अशरफ ने रोकना, क्योंकि उन्होंने पता है हथियार रखना आउंदे ने, सारे मेरे नाल रलण आउंदे ने। उंज हथियार लैके कोई एक बंदा भी उहदे किले दाखिल नहीं सी हो सकदा। ये जो मुआदा हो गया, आ गए। रबीउल अव्वल दा महीना है ते 14 तारीख चांदनी रात ये सारा काफिला निकलिया, जिदे अमीर मुहम्मद इब्ने मसलमा ने ये किले दे करीब जाके अबू नाइला ने जोर नाल आवाज दी, ये काब बाहर आओ। ये उठिया, नई नवेली पहली रात की दुल्हन दे कोल बैठी सी। कहने लगी काब किधर जा रहे हैं? कहने लगा मेरे यार आए हैं मिलने वास्ते। कहने लगी रात का वक्त है, आवाज च सख्ती है, जो मेरी हिकमत है, जो मेरी बसारत है, जो मेरा तजर्बा है, मैंने इस आवाज दे विचों खून डिगदा दिस रहा है। ये आवाज खतरनाक है। कहने लगा मुहम्मद बिन मसलमा मेरा यार है, अबू नाइला मेरा दूध शरीक भरा है। और यार ते भरा भावें मौत वाल भी सदन ते कदी ना नहीं करी दी, कोई गल नहीं। निकल आया बाहर, नई नवेली दुल्हन को उठ के आया है, खुशबुआं नाल मुअत्तर है, जुल्फां खुशबुआं नाल महक रही ने। अबू नाइला पहलों कह लगे अपने दोस्तां नूं आएगा, मैं खुशबू इहदे वालां दी खुशबू सुंघन दे बहाने इहदियां जुल्फां तो वालां तो काबू कर लवांगा। जो काबू कर लवांगा तुसीं तलवारां नाल हमला कर देना है। काब बिन अशरफ आया, गुफ्तगू हुई, हथियार वेखे, अफराद वेखे, परेशान ना होया। अबू नाइला कह लगे चलो थोड़ा चल फिर लईए, नाले कोई गल बात कर लईए। कह लगा ठीक है चल पे, चलते हैं। कह लगे यार खुशबू बड़ी उम्दा आ रही है, बड़ा खुशी नाल कह लगा इहो जी खुशबू मेरे तो अलावा लाउंदा ही कोई नहीं। कह लगे सुंघना चाहते हैं। कह लगा इजाजत है। उन्होंने वाला ने करीब हो गए, खुशबू सूंघी, दोस्तां नूं संघाई, फिर अगे तुर पे। थोड़ा जा के जा कह लगे यार फिर दिल करता है खुशबू सूंघण नूं। कह लगा इजाजत है। फिर खुशबू लई, फिर अगे चल पे, मुतमिन हो गया कि कोई नहीं मेरे मरीद बन गए ने। तीसरी दफा कह लगे यार एक बार हम फिर इजाजत दे। कह लगा इजाजत है खुशबू सूंघण वास्ते। अबू नाइला इहदे सर दे करीब होए, वालां च हाथ पा के मजबूती दे नाल पकड़ के कह लगे फड़ लो इस अल्लाह दे दुश्मन नूं, कतल कर दिओ। पैगंबर दा दुश्मन काबू आ गया जे। मुसलमानों ने तलवारां नाल हमला कर दिता, जख्मी हो गया पर जिंदा है। चीख मारदा इतने जोर दे नाल कि सारे किलियां दे लोग जाग गए, अग्गा रोशन करन लग पे। मुहम्मद इब्ने मसलमा दौड़ के आगे बढ़े, इहदे पेट दे उत्ते कुदाल रख के जोर लगा के आर पार करके इहदा खात्मा कर दिता। और एक काफिला कामयाब होके मदीने दी तरफ निकल आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले नूं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तक आके रवाना कीता सी, दुआवां दित्तियां सी। बकी कब्रिस्तान दे करीब आके इस काफिले ने जोर दे नाल नारा तकबीर बुलंद कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे दे अंदर इबादत विच और दुआवां करने विच मसरूफ सन। फौरन बाहर निकले, आपने फरमाया अफलाहतिल वजूह, ए चेहरे कामयाब हो गए ने। मोहम्मद इब्ने मसलमा कह लगे वजह का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया अल्लाह ने इस चेहरे नूं भी कामयाब कर दिता है। यहूदियां नूं पता लग गया कि काब बिन अशरफ कत्ल हो गया। सरदार, शायर, मालदार, किले दा मालिक विचे विच चुप कर गए। पता तो लग गया कि मुसलमानों का काम है, विचे विच चुप कर गए। जो पता लग गया कि अगर असी बदआहदी करांगे ते इधरों पूरी कुव्वत दे नाल जवाब मिलेगा।
لہذا ہن نہ لاؤ تے رولا نہ پاؤ، اے کو پتہ نہیں کون قتل کر گیا ہے تے جے رولا پایا تے اگوں ہور بھی کم ہو سکدا ہے۔ خاموش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عرصے واسطے یہودیاں دی طرفوں مطمئن ہو گئے اور صرف بیرونی سازشاں انہاں دا مقابلہ کرتے رہے۔ اس تو بعد اے ربیع الاول سی، ربیع الثانی اور جمادی الاول، ان 2 مہینیاں دے اندر آپ نے غزوہ بحران 300 افراد دے نال بحران نامی مقام تے پہنچے، پڑاؤ کیتا۔ ربیع الثانی اور جمادی الاول 2 مہینے تک رہے، لیکن اتنے کسے دے نال مقابلہ نہ ہو سکیا، واپس آ گئے۔ اس تو بعد پھر ربیع الثانی دے اندر جنگ احد تو پہلوں آپ دا آخری مارکا ہویا جنہوں سریہ زید بن حارثہ کیا جاندہ ہے۔ ہویا کہ مکے والیاں نے موسم بدلیا، تجارت واسطے قافلہ تیار کیتا تے رستہ اے ہوئی سی مدینے دے ساحل دا، لشکر دا امیر بنایا صفوان بن امیہ نو، امیہ دے بیٹے نو۔ صفوان کہنے لگا کس لشکر دا امیر بنا کے بھیج رہے ہو ملک شام وال؟ ساحل دا سارا رستہ مسلمانہ نے بلاک کیتا ہے اور اتھوں دے رہن والے سارے انہاں دے نال مل گئے نے۔ بدر تو بعد انہاں دی قوت اور طاقت ویکھ کے رستہ پر خطرے میں نہیں جا سکدا۔ اسود بن عبد المطلب کہنے لگا کہ اپنے نال فرات بن حیان نو لے اور عراق دے رستے ملک شام پہنچ جا، اگر تینوں رستے دا پتہ نہیں فرات بن حیان نو لے۔ فرات بن حیان نو اجرت تے نال لیا تے عراق دے رستے ملک شام دی طرف جا رہے آئے۔ نبی پاک نو اس سفر دی بھی خبر مل گئی۔ نبی پاک دے سے ابھی سلید بن نعمان ادا تعلق نعیم بن مسعود دے نال جو کہ اجے مسلمان نہیں سی ہویا، او دی شراب دی مجلس سی، شراب اجے حرام بھی نہیں سی ہوئی۔ اس مجلس دے اندر گئے جدوں انہیں نعیم بن مسعود نے شراب پیتی، شراب دے نشے وچ آ کے انہیں سارا کوئی دس دیتا۔ مکیوں قافلہ آ رہا ہے، عراق دے رستے جا رہا ہے، فرات بن حیان او دا جڑا نمائندہ ہے، راہبر ہے، رستہ دسن والا ہے، نال جا رہا ہے۔ سلید بن نعمان نے آگے خبر فوری جلدی دے نال نبی پاک نو دتی۔ نبی پاک نے زید بن حارثہ دی معیت دے اندر 200 افراد دا لشکر روانہ کیتا اور مکے والیاں دا لشکر کرہ نامی مقام تے پڑاؤ ڈال رہا سی تے ادھروں حضرت زید بن حارثہ 200 افراد دے نال پہنچ گئے۔ جدوں اچانک حملہ ہویا انہاں نو دوڑن تو سوا صفوان بن امیہ نو اور کوئی رستہ نظر نہ آیا، دوڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حملہ کیتا، سونے چاندی دے برتن، تجارتی مال تقریباً 1 لاکھ درہم دا مال قابو کیتا، فرات بن حیان نو گرفتار کیتا۔ بعد وچ انہوں اسلام دی دعوت دیتی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سارا مال قبضے دے اندر لے کے جمادی الثانی 3 ہجری دے اندر واپس مدینے آگے۔ صفوان بن امیہ سارا مال لٹا کے گوا کے واپس مکے چلا گیا۔ مکے والے نے جو اے سنیا تے پھر انہوں نے چوٹ وجی، کیا لگے رستے 2 ہی نے، یا چک جائیے تے امن معاہدہ کر لئیے، انہاں دی برتری نو تسلیم کر لئیے، تے یا پھر دوسرا رستہ اے وے پوری قوت دے نال طاقت دے نال کٹھے ہو کے مدینے والیاں تے اے ہو جہا حملہ کریے کہ انہاں نو ختم کر دئیے تے اپنی برتری پھر بحال کروا لئیے۔ 2 ہی رستے جے، 2 رستے پیش کیتے، دوجے رستے دا انتخاب کیتا کہ نہیں چکنا نہیں بلکہ دوبارہ پوری قوت دے نال حملہ کرنا ہے، اپنی برتری شان و شوکت نو پھر بحال کرنا ہے۔ او دے واسطے پھر دوبارہ پوری قوت دے نال مدینے دی طرف آئے اور بہت بڑا مارکا بپا ہویا جس مارکے نو غزوہ احد کیا جاندہ ہے۔ انشاءاللہ باقی باتاں پھر اگے چلدیاں رہن گیاں۔ دعا ہے جو بیان ہو گیا اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، تم ہی ہو دین کے پاس با
تم ہی ہو زیست کا نشان، تم ہی بہار گلستاں، تمہاری راہ کہکشاں، تمہارا عزم ہے جواں، ہو تم جہاں میں کامراں، یہ زندگی ہے امتحان، خدا ہے تم پہ مہرباں۔ اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو بڑے چلو، اے راہ حق کے راہیو بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، دفاع وطن کے لیے بڑے چلو بڑے چلو، جہاد کا علم لیے بڑے چلو بڑے چلو، تمہارے حوصلوں سے ہی میرے وطن کی شان ہے، وطن کے تم سپوت ہو، وطن تمہاری جان ہے، تمہاری جرتوں پہ۔ گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ، صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم۔ اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ۔